أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. سورۃ النازعات کا یہ دوسرا رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 27 سے یہ سلسلہ شروع ہو کر 46 پر ختم ہو رہا ہے. ان 20 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ وہی حقیقت ہے جس کا اشارہ گزشتہ اتوار اس سورت کے آغاز کے موقع پہ آپ کی خدمت میں رکھا جا چکا ہے. سورۃ النازعات میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے، جیسے اس سے پہلی جو سورت گزر چکی ہے سورہ نبا، اس میں بھی قیامت کا تذکرہ تھا. اس کے بعد بھی جو سورت آ رہی ہے اس میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے، لیکن کچھ پارشل چیزیں ایسی ہیں، جزویات جو الگ الگ ہیں. سورۃ النبا میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ لوگ قیامت کو انہونی اس لیے سمجھتے ہیں، ناممکن اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان ختم ہو جائے، مٹی میں مل جائے، اس کی خاک تک بھی باقی نہ رہے، ہڈیاں بھی گھل جائے، دوبارہ اس کو کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا. زمین و آسمان، کائنات، یہ عظیم الشان مخلوق جس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ظاہر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ظاہر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت بھی ظاہر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تینوں صفات اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ قیامت آئے. اللہ کی قدرت کے لیے بھی بعید نہیں، اس کی حکمت کا بھی نتیجہ ہونا چاہیے، اور وہ جو تربیت کرنے والا رب ہے، پالنہار، اس کی ربوبیت بھی یہ چاہتی ہے کہ انصاف ہو. یہ خلاصہ ہے سورہ نبا کا. اور پھر جب سورۃ النازعات میں قیامت کا تذکرہ آیا تو یہ تذکرہ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ہے، جس میں پہلی تبدیلی تو یہ ہے کہ
इंसान की इंडिविजुअल क़यामत शख्सी, उसकी तन्हा अपनी क़यामत, ये तो बस मौत के वक्त से शुरू हो गई। वन्नाज़िआति नज़्आ, जब फरिश्ते जान ले लेंगे, रूह कब्ज़ करेंगे, वन्नाज़िआति ग़रक़ा, डूब कर अंदर से छीन कर उसकी रूह को निकाल लिया जाएगा। या फिर ये कि वो बंदे मोमिन है, नेक है, सालेह है, भला बंदा है तो वन्नाशिताति नश्ता, बड़े आराम के साथ हल्के फुल्के अंदाज में फिर उसको लेकर फिजा में चलते चले जाएंगे। कायनात का सफर बड़ी आसानी से, जैसे कि एक माहिर तैराक बगैर किसी दिक्कत के तैरता चला जाता है, ऐसे ही फिजा में उड़ते चले जाएंगे। ये वो फरिश्ते जो अल्लाह का हुक्म बजा लाने में ताखीर नहीं करते, डिले नहीं करते। फस्साबिकाति सब्क़ा फल्मुदब्बिराति अमरा, जो अल्लाह का हुक्म है वो बजा लाते हैं। जो अल्लाह ताला ने ड्यूटी दी है, जिम्मेदारी दी है, उसको पूरा करना, बस यही जानते हैं। इसकी मैं तफसील कर चुका हूँ। यहाँ से आगाज़ क़यामत है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। और फिर इसके बाद तुम्हारी लाशों को बतौर अमानत जमीन में, इस धरती में रख दिया जाएगा। बहुत मुमकिन है कब्र में, बहुत मुमकिन है समंदर की तह में, बहुत मुमकिन है कीड़ों के पेट में, बहुत मुमकिन है राख की शक्ल में, लेकिन जाओगे कहीं नहीं, हो तुम इसी ग्लोब में। फिर एक हलचल मचेगी, यौम तर्जुफु राजिफा, एक ज़लज़ला होगा, जुम्बिश होगी, और उसके बाद से ये कायनात धीरे धीरे फना कर दी जाएगी। दूसरा सूर फूका जाएगा, तत्बअहा अर्रादिफा, और जब दूसरा सूर फूका जाएगा तो फिर जाने डाली जाएगी। फइज़ा हुम बिस्साहिरा, मैदान हशर में इंसान अपने आप को पाएगा। और बड़ी तफसील गुजर चुकी है, मैं बस रब्त के लिए खुलासा कर रहा हूँ। इरशाद फरमाया, फिर अल्लाह के दरबार में तुमको खड़े होना है, हाजिरी देना है, और उसके सिलसिले में क्यों तुम शक व शुबा करते हो। जो लोग क़यामत की घड़ी के सिलसिले में शक व शुबा करते हैं, डाउट में रहते हैं, गाफिल रहते हैं, भुला देते हैं, फरामोश कर देते हैं, वो फिरौन बन जाते हैं। उनके अंदर फिरौनियत के सिम्टम्स और जरासीम जगह पा लेते हैं, बड़े नाफरमान, बेकाबू। एक वो फिरौन था तारीख का, जहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तुवा की वादी में नबी व रसूल बनाए गए, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा, ऐ मूसा फिरौन के पास जाए, बड़ा नाफरमान हो गया है, लिमिट्स को क्रॉस कर चुका है, हद से बहुत आगे बढ़ गया, और इतना हद से आगे बढ़ गया, कह रहा है अना रब्बुकुमुल आला। तो ये कहता है कि मैं तुम्हारा धरती पे सबसे बड़ा खुदा हूं। और मैं आज कर चुका हूं कि इनका एक खास नजरिया था, किब्ती कहते हैं इनको, जो फिरौन का खानदान था, फिरौन का कल्चर था। और इनका कल्चर ये था, क्योंकि मजहब तो हम कहेंगे नहीं, उनके तसव्वुरात थे, दकियानुसी किस्म के तवहुमात थे कि सूरज सबसे बड़ा देवता है, और जो सूरज का अवतार होता है वो बादशाह सलामत। वो बेचारों को ये थोड़ी मालूम था कि मिस्र के आगे भी तो इतनी बड़ी दुनिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, वो तो ये समझते थे इतनी ही दुनिया है, और इसमें हुकूमत जो कर रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा राजा है, सबसे बड़ा अवतार है, सबसे बड़ा मालिक है। अना रब्बुकुमुल आला वो कहता था इस मानों में। और जो लोग मिस्र जा चुके हैं तो उन्होंने अबुल हौल का स्टैचू देखा होगा, जो इस तरह बनाया गया है कि उसका धड़ शेर का है, चेहरा इंसान का है, और ऐसे ही बनाया गया जैसे कि जिस रुख पे मैं बैठा हुआ हूँ, यानी उसका चेहरा जो है मशरिक की तरफ है, और इतनी ऊंचाई पे है कि उस जमीन पर जब सूरज निकलता है तो पहली किरणें उसके चेहरे पे पड़ती है। और उसके पीछे मैसेज यही था उनकी बदअकीदगी कि सूरज पूरी कायनात का सबसे बड़ा अवतार है, और
सबसे बड़ा नौजुबिल्लाह खुदा। और जो बादशाह है फिरौन है वो सूरज का धरती पे नुमाइंदा, लिहाजा मेरी चलेगी, मेरे सिवा किसी की नहीं चलेगी। ये फिरौन का मामला था, उसका अकीदा था। अकीदा भी था कि नहीं था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालिफत के लिए बकवास करता था, वल्लाहु आलम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब उसके दरबार में तशरीफ ले गए, बड़ी तफसील है सूरतुल क़सस में, सूरतुल शुअरा में, सूरतुल बकरा में भी कुछ अज्जा है, सूरह ताहा में है। उनका खुलासा ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार किया। क्यों तुमको मैं रसूल खुदा मान दूं? क्या निशानी है, क्या अलामत है? बस ये कहना था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने छड़ी डाली, वो अजदह में तब्दील हो गई, जान निकल गई उसकी। इतनी जबरदस्त निशानी, ऐसा मुजज़ा कि अकल उसकी दंग रह गई। फिर दूसरा मुजज़ा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाहिर किया, अपने पहलू से ऐसे हाथ निकाल के बताया, चांद की तरह चमक रहा था, सफेद। कहा ये दो निशानियां हैं मेरे नबी और रसूल होने की, ये दो मुजज़े हैं जिनको देकर अल्लाह ने भेजा था कि तुम मेरी बात मानो। हक्का बक्का रह गया, मानना नहीं था, जिद और धर्मी पे मरना था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब चले गए, मशवरा हुआ तो पहले तो उसने ये कहा कि देखो ये जादूगर है और अपनी जादूगरी के जरिए से हुकूमत हासिल करना चाह रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तेरी हुकूमत से मुझे दिलचस्पी नहीं, ऐसा ही है तो तू बनी इसराइल को छोड़ दे, मैं हिजरत करके चला जाता हूँ, क्यों उनको गुलाम बनाकर रखा हुआ है। तो ये जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तकरीरें, खिताबात सामने आए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत निकल कर लोगों के सामने आई तो उसको बड़ी घबराहट हुई और मशवरे के बाद उसने क्या किया, वनादा फिरौन फी कौमिही, सूरत ज़ुखरफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अपनी कौम में आवाज लगा के कहा, क़ाल या कौमी अलैसा ली मुल्कु मिस्र, लोगों देखो हुकूमत किसकी है, मेरी है ना। वहादिहिल अनहार तजरी मिन तहती, और देखो दरिया नील मेरे मुल्क में बह रहा है, तो ये नहरें हैं सब मेरे मुल्क में बह रही हैं, तुम्हारे वेलफेयर के लिए, फलाह के लिए सब कुछ मैं कर रहा हूँ। लिहाजा मैं इतना जबरदस्त शहंशाह, मैं बेहतर हूँ। अम अना खैरुम मिन हाज़ल लज़ी हुआ महीन, या फिर ये हकीर। महीन कहते हैं, तौहीन का लफ्ज़ हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, जिनकी कोई इज्जत नहीं, जिनकी कोई पोजीशन नहीं, जिनकी कोई अहमियत नहीं, ये गरीब खानदान का, ये मुझसे ज्यादा बेहतर होंगे। वला यकादु युबीन, तुम्हारी जबान भी तो खुल के नहीं बोल सकते हो, उनकी जबान दूसरी अफरानी, हमारी जबान किप्ती, लिहाजा तुम इनकी बात हरगिज ना मानना। आगे क्या कहा, वही बेवकूफी की, नादानी की बात। फलौला उल्किया अलैहि अस्विरतुम मिन ज़हब, जब दरबार में आए थे तो हाथ में सोने के कंगन भी नहीं थे, इतने गरीब थे। दरबार शाही के ये आदाब है कि सोना होना पहन के आए, जेवरात पहन के आए। आप जानते हैं कि ये बादशाहों के दरबार में होता है, होता था, होता है आज भी। आप उठा के देख लीजिए, कोई जाता है सऊदी अरब तो बादशाह सलामत को सोने का हार पहनाते हैं, चाहे दुश्मन हो, मुशरिक हो, मोमिन हो, गले में सोने का हार डालते हैं। ये सब बादशाहों की बेवकूफियां। फिरौन ने कहा कि देखो इनके पास ना सोना है, ना चांदी है, ना जेवर है, ना कंगन है, कैसे देखो सीधे साधे कपड़ों में चले आए थे, मुझे चैलेंज कर रहे हैं। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने एक बात इरशाद फरमाई सूरत ज़ुखरुफ में, मुझे ऐसा लगता है आज की दुखती हुई रख है जिसके ऊपर उंगली रखी गई, पॉइंटेड कर दिया गया। फस्तखफ़ कौमहू, उसने अपनी कौम को उल्लू जाना। मैं बड़ा तकनीकी तर्जुमा कर रहा हूँ। उसने अपने खफीफ कहते ना हल्के फुल्के को, कौम को हल्की अक्ल वाला, बेवकूफ, नादान समझा। फस्तखफ़ कौमहू, अपनी कौम को नादान समझा, बेवकूफ समझा। क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दावत हक दे रहे हैं, अकल की बुनियाद पर, संजीदगी की बुनियाद पर, अल्लाह की इबादत की दावत दे रहे हैं। सोने चांदी का क्या अमल दखल, किस कार में आए हैं, और
کون سا محل ان کا ہے, کتنی دولت ہے, بینک بیلنس ان کا کیسا ہے, یہ کیا تعلق ہے؟ یہ ایک بندہ روحانیت کی دعوت دے رہا ہے, عقیدے کی اصلاح کی دعوت دے رہا ہے, آخرت کی دعوت دے رہا ہے, اور تم سونے کے کنگنوں سے اس کو ناپ رہے ہو. میں عرض کرتا ہوں نا کہ ایک ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کہا جائے بہت بہترین فزیشین ہے, بہترین علاج کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفا دی. آپ فوراً کہنے لگے لیکن ڈاکٹر صاحب تو کوٹ نہیں پہنے ہوئے ہیں. سامنے والا کہنے لگے لیکن ڈاکٹر صاحب کا تو سوٹ اتنا قیمتی نہیں ہے, کار اتنی بڑی نہیں ہے. یہ کب دعویٰ کیا گیا, یہ کب کہا گیا کہ میرے پاس کار بہت اچھی ہے, میرا سوٹ بہت قیمتی ہے, 20 لاکھ کا کوٹ پہنا ہوا ہوں, یہ کب کہہ رہا ہو بیچارہ؟ وہ تو یہ کہہ رہا ہے میں MBBS ہوں. وہ پوچھیے آپ کس یونیورسٹی سے, وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایکسپیرینسڈ فزیشین ہوں. وہ پوچھیے آپ کتنے سال کا تجربہ ہے, کون سی فیلڈ ہے, کون سے پیشنٹس کو دیکھ سکتے ہیں. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت توحید دی تو فرعون یہ پوچھ سکتا تھا کہ توحید کی نشانیاں آپ مجھے بتائیے, عقلی طور پر آپ مجھے مطمئن کیجیے. اور اللہ کے رسولوں اور نبیوں نے مطمئن کیا, جوابات دیتے چلے گئے شفقت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, سینے سے لگا کر. کبھی کبھی چھٹیاں پکڑ کر خوشامد کرتے ہوئے آخرت کی حقانیت سمجھاتے رہے, بیزار نہیں آئے. لیکن یہ کہنا ہے ان کے پاس سونے کے کنگن نہیں ہے, کچھ ڈریس ورس نہیں ہے, ان کو کیسے میں نبی مان لوں. الو بنا دیا اپنی قوم کو. وہ تو الو بنا رہا تھا, اس میں اس کا فائدہ تھا نا, اس کی تو دکان چل رہی تھی, اس کو تو حکومت ملی ہوئی تھی. لیکن قوم بیوقوف تھی نا, پیچھے پیچھے چل پڑی. تم کو بیوقوف سمجھ کے وہ لوٹ رہا ہے اور تم لوٹ رہے ہو, تو تم سے بڑھ کر احمد کون ہے کہ نہیں ہے آج موجودہ دور میں؟ کہ بھائی وہ تو MLA بننے کے لیے, MP بننے کے لیے, وزیر اعظم بننے کے لیے تم کو الو بنا رہا ہے. اب تم الو بن رہے ہو, کہہ رہے ہو ہم 500 روپے کا لے کے پیٹرول مگر کریں گے انہی کی تائید. تو ٹھیک ہے, کرو, اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارو, آپ کو کیا لینا دینا ہے, تم خود تباہ ہو جاؤ گے. اتنی تباہی کے دہانے پہ پہنچو گے جہاں سے لوٹ کے آنا تمہارے لیے پاسبل نہیں رہ جائے گا, ممکن نہیں رہ جائے گا. کیوں؟ تم الو ہے, تم کو الو بنایا جا رہا, بیوقوف ہے. تو ہم کیا کریں, بیوقوفی کا کوئی تھوڑی علاج ہے. ایسی اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان بات بتائی. سارے حکمرانوں پر آپ دیکھ لیجیے, ایک وہ ہوتا ہے جو حق کا لمبردار, سچ بولنے والا, قوم کو تباہی سے آگاہ کرنے والا, عدل انصاف برقرار رکھنے والا, حضرت عمر فاروق کی طرح. اور ایک وہ ہوتا ہے قوم کو دھوکہ دینے والا, عصبیتوں کی بنیاد پر حکومت کرنے والا, علاقائی بنیاد پر حکومت کرنے والا, قوم کو الو بنا کر ترقی ختم بیچ رہے ہیں ملک کو. دیکھیے اب ساری دنیا میں ہو رہا ہے, کہیں کوئی گورے رنگ کی بنیاد پہ الو بنا رہا ہے, کوئی نیشنلزم کی بنیاد پہ الو بنا رہا ہے, کوئی مذہب کے نام پہ الو بنا رہا ہے. لیکن قوم کے مسائل, قوم کی پریشانی, غربت, افلاس, بیماریاں, ان کا کوئی حل نہیں ہے. اور قوم بے وقوف ہے کہ فَأَطَاعُوهُ, پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں کانوں قومن فاسقین, بے وقوف ہے, فاسق ہے, تو تباہ ہوں گے. یہ حرکت فرعون نے کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت مان لی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی. اور بڑھتے بڑھتے اس نے آخرکار یہ فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے. اپنی پارلیمنٹ میں, اپنے دربار میں اس نے یہ ریزولوشن پاس کروا دیا کہ یہ پھانسی کے مستحق ہے, ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ روانہ ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ, دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تباہ کر دی, آخرت بھی تباہ ہو گئی. تباہ ہو گئی دنیا. نہ اس کا سونا اس کو بچایا, نہ اس کے سپاہی اس کو بچائے, نہ اس کے محل اس کو بچائے. بڑے بڑے جیزہ کے احرام وہ کھڑے ہوئے ہیں, سینہ تانے ہوئے, لیکن فرعون کو انہوں نے نہیں بچایا. اس کا سونا قاہرہ کے میوزیم میں سجا ہوا ہے, لیکن اس کو نہیں بچایا. وہ مر گیا, ہلاک ہو گیا, اور دنیا تو گئی, آخرت بھی برباد. ہمیشہ کی سزا اس کو بھگتنی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے فرعون کو نکال کر پھینک دو. تمہارے دل میں کوئی فرعون جگہ نہ پائے. تمہارے دل میں بندگی ہونی چاہیے, تمہارے دل میں عبدیت ہونی چاہیے,
تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ ہے وہ بندگی جو مطلوب ہے. اور فرمایا کہ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، جن کے اندر خشیت ہے، خوف باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے، وہ ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. وہ سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں. اور جن کے دل میں خوف و خشیت نہیں اور جو فرعون بنے ہوئے ہیں تو پھر لازمی بات ہے پروردگار ان کو بھی ویسے ہی کیچڑ میں اٹھائے گا جسے فرعون کو کیچڑ سے اٹھایا. ختم ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. دیکھو غور کرو، تم غور کرنے کی بات ہے. کس قدر قرآن پاک میں عدل کو اپیل کی گئی. عدل کو استعمال کرو، غور کرو. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، تم بحیثیت مخلوق زیادہ شدید ہو یا یہ کائنات؟ میں زیادہ مضبوط ہوں یا گلوب؟ بولیے آپ. اور گلوب تو چھوٹا سا ممبر ہے. میں زیادہ مضبوط ہوں یا یہ سولار سسٹم؟ میں زیادہ مضبوط ہوں یا سورج؟ سوچئے کیا حقیقت ہے انسان کی سورج کے سامنے. جس پروردگار کے قابو میں سورج ہے، جس پروردگار کے قابو میں سولار سسٹم ہے، جس پروردگار کے قابو میں گیلیکسی ہے، جس رب کی قدرت حاوی ہے اس پر، ملکی وے پر، سپر گیلیکسیز پر، کلسٹرز پر، کتنے بڑے بڑے سیارے ہیں، ستارے ہیں. وہ آپ جا کے ریسرچ کر لیجئے. آج کل تو ہاتھ کنگن کو فارسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، ٹپ آف فنگر نالج رکھی ہوئی ہے نا. آپ جا کے دیکھ لیجئے کہ کائنات کتنی پھیلی ہوئی ہے. تو یہ بلینس آف بڑے بڑے اسٹارز، اتنے بڑے بعض ہمارے گلوب اور دنیا سے 1,00,000 مرتبہ بڑے ہیں. وہ طاقتور ہیں یا ہم؟ وہ مضبوط ہیں یا ہم؟ وہ اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہے نا، ہم کہاں ہیں؟ کیا حیثیت ہے ہماری؟ سوچئے ہماری حیثیت کیا ہے. انسان تنتا ہے، شیخ چلی سمجھتا ہے اپنے آپ کو، بہت بڑا تیسمار خواہ سمجھتا ہے. بس اوقات تھوڑی ترقی ہو جاتی ہے، حکومت مل جاتی ہے، دولت مل جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگتا ہے میں حکمران ہوں. کون ہے مجھے جو قابو میں کر لے، دبا دے؟ کوئی مجھے دبا نہیں سکتا. لیکن ایک بار وہ غور کرے کہ کتنے دنوں کی زندگی ہے. ایک بار وہ رات کی تنہائیوں میں غور کرے کتنے گھنٹے وہ کام کر سکتا ہے، کیسا وہ تھکتا ہے، تھکنے کے بعد کیسے سوتا ہے، بیمار کیسے ہو جاتا ہے. ایک بار وہ غور کر لے اس کا ملک کتنا ہے، اس ملک سے بڑے کتنے ملک ہیں. ایک بار وہ غور کر لے وہ اس کا ملک جس دنیا میں ہے، جس گلوب میں ہے، وہ گلوب کتنا ہے، سورج کتنا بڑا ہے، مریخ کتنا بڑا ہے. اور ہمارے سورج کے بعد جو دوسرے سورج ہے، ہزاروں لاکھوں سورج، وہ کتنے بڑے بڑے. ایک بار وہ غور کرے اس کو محسوس ہوگا میں تو مچھر کے بار کے برابر بھی نہیں، اس سے بھی کم تھا. یہ بندگی پیدا کرنے والی چیز. انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تم خلقت کے اعتبار سے، کیا تم اپنے نیچر کے اعتبار سے، مخلوق ہونے کے اعتبار سے زیادہ شدید ہو یا یہ کائنات جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ اور رفع سمکہا، اور اس نے آسمان کو بلند کیا ہے. سمک اصلاً کہتے ہیں سما کا معنی اونچی چیز کو، چھت کو بھی کہتے ہیں چونکہ وہ اونچی ہوتی ہے. رفع سمکہا کے معنی ہے کہ اس نے اس کائنات کو ہمارے اوپر بلند کر دیا چاروں طرف سے. کوئی ستون نہیں ہے، کوئی دھاگا نہیں ہے، رسی نہیں ہے جس سے ایک دوسرے کو باندھا گیا. ایک عجیب و غریب نظام ہے اور اس نظام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا. وہ نظام کا خلاصہ یہ ہے فَسَوَّاهَا، بیلنسڈ، ایک توازن ہے. یہ بیلنسڈ جو کائنات ہے نا، یہ اس میں اگر بگاڑ آ جائے، جس کو ہم قوت سیٹل کہتے ہیں، گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں، یہ اتنا بیلنسڈ ہے، اتنا بیلنسڈ ہے، تھوڑا سا دنیا سورج سے قریب آ جائے جا کے چھپک جائے گی سورج سے. یہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے، سورج اپنی طرف کھینچ رہا ہے، دونوں تنے ہوئے فضا میں. یہ سسٹم ہے نا، ایک کیا خاص قسم کا میگنیٹزم ہے. یہ گریویٹیشنل فورس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو توازن رکھا ہے، فاصلوں کو جو رکھا ہے،
اور فاصلوں کے ساتھ ساتھ ان کو جو روانہ کر دیا ہے، ان کی جو رفتار رکھی ہے، یہ ساری چیزیں آپ پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ سوچئے ہماری کیا حیثیت ہے، کتنی حقیر مخلوق ہے۔ ارے ہمارا تو عالم یہ ہے، ہم جنگل چلے جائیں تو 10-12 مخلوقات ایسی ہمارے سامنے آ جائے گی جن کے ہم ایک پنجے کی طرف نہ لا سکیں۔ زبردست قسم کے درندے، قوی ہیکل گینڈا، اونچا پورا ہاتھی، ایک سے ایک مخلوق نکل آئے گی دنیا ہی میں۔ دنیا میں خود ہمارا وجود اتنا کمزور، یہ تو الگ بات ہے، گھر بنا بنا کر فینسنگ کر کر پہرے رکھ کر اپنے آپ کو محفوظ رکھتے، ورنہ ہماری کوئی حقیقت نہیں، لیکن انسان ہے کہ غفلت میں مبتلا رہتا ہے۔ اس پروردگار کو تسلیم کرو جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، تمہارے لیے آسمان کو بِسلے چھت اس نے بلند کر دیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور تمہاری دنیا پر رات کو وہ بکھیر دیتا ہے، چھا جاتی ہے۔ رات کو وہ ایسے جیسے کہ چادر اڑا دی جاتی ہے، رات کو اڑا دیتا ہے، تاریکی چھا جاتی ہے پوری۔ پھر وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس سے پھر وہ سورج کو نکالتا ہے، اور ضحا چاشت کا وقت صبح کو وہ نمودار کرتا ہے، دھیرے دھیرے رات جاتی ہے، صبح آ جاتی ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد یہ بھی تو حقیقت یاد رکھو، زمین کو تمہارے لیے کیسے ہموار بنایا۔ آج تحقیق ہو رہی ہے نا، ابھی تو مریخ تک بھی آپ کے کیمرے پہنچ رہے ہیں، مریخ کی بھی تصویریں لے کے آ رہے ہیں، وہاں بھی زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ پہلے تو بڑی کوششیں ہوئی 70s میں، چاند پر گئے، وہاں کے فوٹوز لائے تو معلومات نہیں جی سکتے، وہاں بھی پلاٹنگ کا خواب ناکام ہو گیا۔ اب مریخ پر امید تھی کہ شاید پانی ہے، مریخ پر امید تھی کہ شاید زندگی کا کچھ سامان ہے، وہاں سے بھی اب جو ابھی انسان تو نہیں پہنچا، لیکن فوٹوز تو آ رہی ہیں جس سے پتا چل رہا ہے کہ وہاں بھی زندگی کی کوئی آثار نہیں۔ تو ذرا اس کی حکمت دیکھیے، اس زمین کو ہمارے لیے اس نے ہموار کتنا کیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، دہا کے معنی ہموار کرنا۔ ایک کسان کھیتی سے پہلے، آج کل جو ٹریکٹر چلا کر اس سے پہلے ہل چلایا جاتا تھا، جو زمین کو ہموار کرتا ہے نا، نرم کر مٹی کو بیج قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر اور ساری اس پہ کانٹے ہیں، پرانی جڑیں ہیں، پتھر ہیں، سب نکال کر صاف ستھرا کرتا ہے، اس عمل کو دہا کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو ہموار کر دیا، اس پہ تم جی سکتے ہو، اس پہ تمہاری کھیتی ہوتی ہے، اس پہ تمہاری بلڈنگ بنتی ہے، اس پہ تمہاری سواری چلتی ہے، اس پہ تم آرام کرتے ہو۔ اور میں نے پچھلے سورہ نبا کی تشریح میں کہہ دیا تھا، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، اور زمین کو ہم نے تمہارے لیے ایسا بنا دیا جیسے بچے کے لیے جھولا ہوتا ہے، آرام سے رہنے کی جگہ۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی بھی اسی زمین میں رکھا اس نے، اور چارہ بھی، کھانے پینے کی چیزیں بھی، سبزیاں بھی، غلے بھی، مرعاها، ہر وہ چیز جس سے غذا حاصل کی جائے۔ اگرچہ کہ زیادہ تر مرعا کا استعمال جانوروں کے چارے کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب مطلقاً آتا ہے تو کھانے پینے کی ساری چیزیں مراد ہو جاتی ہیں جو زمین سے اگتی ہیں، اگنے والی چیزیں۔ اور اسی سے وَأَخْرَجَ مِنْهَا، غور کیجئے، کنواں خود یہ پانی نکل آ رہا ہے، نہریں ہیں پانی لے کے بہ رہی ہیں۔ اخرج منہا، اور اسی زمین سے برآمد کیا اس نے تمہارے لیے پانی، وہ مرعاها، اور اسی زمین سے اس نے برآمد کیا تمہارے لیے چرنے کی چیزیں، غذا کی چیزیں، جو جانوروں کے لیے چرنے کے لیے، انسانوں کے لیے کھانے کے لیے۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور یہی نہیں بلکہ زمین میں اس نے پہاڑ کو ٹھوک دیا، میخیں ٹھوکی جاتی ہیں۔ أَرْسَاهَا، عرصہ کے معنی ہوتے ہیں لنگر ڈال دینا، عرصہ کے معنی ہوتے ہیں کیلے کو اندر گھسا دینا۔ لہذا فرمایا کہ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور اس نے پہاڑوں کو اس زمین پہ دھسا دیا ہے، میخوں کی طرح لگا دیا ہے۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ تمہاری زندگی کا سامان بھی ہے، تمہارے جانوروں کی زندگی کا سامان بھی ہے۔ تمہارے جانوروں کے لیے بھی غلہ یہیں سے مل رہا ہے، ان کے لیے بھی چارہ یہیں سے مل رہا ہے، تمہارے لیے بھی ساری چیزیں یہیں سے مل رہی ہے۔ لیکن کب تک؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اس وقت تک جب تک کہ بڑی
بڑی ہلچل نہ آ جائے گی. اقامت الکبریٰ، بڑی ہلچل، بڑا ہنگامہ، ایک بڑا ہنگامہ جب تک ہو جائے گا اس وقت تک یہ نظام چل رہا ہے. جب وہ ہنگامہ برپا ہو جائے گا جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ کائنات تباہ ہو جائے گی، پھر یہ ستارے سیارے ٹکرائیں گے، پھر غلہ نہیں نکلے گا، پانی نہیں برسے گا، پورا نظام حیات بدل جائے گا. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ، اس دن یاد کرے گا انسان کہ اس نے کیا کیا تھا، کیا کوششیں کی تھی، کیا جد و جہد کی تھی. دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر اس نے محنت کی تھی یا دنیا کو دارالعمل سمجھ کر اس نے محنت کی تھی. اس دن یہ حقیقت اس کے سامنے آ جائے گی. یوم یتذکر الانسان، اس دن انسان یاد کر لے گا ما سعی، جو کچھ وہ کر کے آیا، جو جد و جہد، کوشش، ساری ایکٹیویٹیز اس کے نگاہوں کے سامنے آ جائے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور جہنم نظر آ جائے گی جہنم دیکھنے والوں کے لیے. لمن یرا، جن کے لیے جہنم مقدر ہو جائے گی، اب وہ جہنم سامنے ہوگی. اس دنیا میں وہ عالم غیب کی چیز ہے، وہ غیب ہے، سامنے نظر نہیں آ رہی، لیکن اس دن سامنے جہنم نظر آئے گی. شعلے اس کے جو اڑ رہے ہوں گے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی صورتوں میں تذکرہ فرمایا کہ ایسی اس کی چنگاریاں نکل رہی ہوں گی شعلوں سے جیسے بھٹکے ہوئے اونٹ اچھلتے ہیں، ایسے چنگاریاں اچھل رہی ہوں گی. ایسے شعلے لپک لپک کر جہنمیوں کے قریب آنا چاہ رہے ہوں گے جیسے کہ سینوں کو جلانا چاہ رہے ہوں، سینوں تک پہنچنا چاہ رہے ہوں، اور ان کو فرشتے کے قابو میں کر رہے ہوں گے. ابھی ٹھہرو، ابھی ٹھہرو، مولا کی عدالت ہونے والی ہے، انصاف ہونے والا، فیصلہ ہونے والا ہے، اس کے بعد تیری غذا تجھ کو دی جائے گی. یہ جہنم کی اللہ کی ہوگی. وہ برزت الجحیم، برزت پوری طرح ظاہر ہو جائے. بروز خود ظاہر کو کہتے ہیں، باب تفعیل میں مبالغہ ہو جاتا ہے. یہ عربی کی چیزیں ہیں کہ برزت الجحیم، پوری طرح ظاہر ہو کر رہے گی جہنم ان کے لیے. لمن یرا، جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأویٰ، جنہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھا تھا. فاما من طغى، جو نافرمان ہوئے تھے. میں عرض کر رہا ہوں نا، ہر ایک کے اندر فرعون چھپا ہوا ہے. جو فرعون پہ کنٹرول کر لے وہ بہترین شخص ہے. طغى فرعون کے لیے بھی آیا کہ حد سے تجاوز کر گیا تھا، لہذا فرمایا کہ ہر شخص جس کا فرعون اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، جب وہ حد سے تجاوز کرتا ہے اور وہ جب لیمٹس کراس کر کے نافرمانیاں کرنے لگتا ہے. یہ بھی عجیب و غریب قرآن پاک کی تعبیر ہے. انسان سے فروگزاشتیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، بھول سے ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی غصے میں ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی انسان کی بشری کمزوری کی وجہ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. لیکن پکڑ میں وہ آتا ہے جو حد سے تجاوز کرتا ہے، لیمٹس کراس کر دیتا ہے، گناہوں کا خوگر بن جاتا ہے، عادی بن جاتا ہے، ظلم پہ ظلم کرتا ہے، نافرمانی پہ نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام سے بغاوت مول لیتا ہے، چیلنج کرتا ہے کیا کرنا ہے کر لو، میں تو کر کے رہوں گا. ایسے کو باغی کہتے ہیں، باغا، حد سے آگے بڑھ جانے والا. فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو اس نے سب کچھ سمجھا تھا، ترجیح دنیا کی زندگی کو دی تھی اور آخرت کو اس نے فراموش کر دیا تھا. دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، یہ بہت ہی اہم حقیقت ہے. اگر اس نقطے کو ہم سمجھ لیں تو پھر شریعت پر عمل کرنا اور دین کی حقیقت کو سمجھ لینا بہت آسان ہوتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، لازمی بات ہے دنیا برتنا ہے، یہاں پہ آپ کو کھانا کھانا ہے، یہاں پہ آپ کو لباس پہننا ہے، آشیانہ بنانا ہے، گھر بنانا ہے، بال بچوں کے ساتھ جینا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود پسند نہیں کیا کہ اللہ کی نعمتوں سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرو. کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. اے نبی، اس کے اندر مجال ہے
کہ جن پاکیزہ چیزوں کو میں نے حلال کیا اس کو وہ حرام کر دیں. طیبات من الرزق، اچھی اچھی چیزیں میں نے خود حلال کی. یہ ساری دنیا کی نعمتیں میں نے حلال کر دی ہیں. ہاں حرام کی ایک لسٹ ہے وہ بیان کر دی ہے کہ بھائی کھانے میں یہ نہ کھانا، پینے میں یہ نہ پینا. باقی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا دسترخوان چن دیا بندوں کے لیے. لیکن ارشاد فرمایا دیکھو یہ تمہاری نفسیات ہے، یہ سائیکالوجی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. فرمایا تمہارے دل لبانے والی چیزیں اللہ کو معلوم ہے، بال بچے اچھے لگتے ہیں. قناطر المقنطرہ، سونے کے ڈھیر، بینک بیلنس تم کو اچھا لگتا ہے، دولت اچھی لگتی ہے. والخیل المصومۃ، اچھی اچھی سواریاں. کار آ گئی سکون نہیں، اس کے بعد اس کا اپ ٹو ڈیٹ جو ورژن آیا ہے وہ چاہیے، نئی کمپنی کی جو آئی ہے وہ چاہیے، مہنگی چاہیے. سواریاں، گھوڑوں کا ذکر کیا کیونکہ عرب بطور سواری گھوڑوں پر بہت فخر کرتے تھے. والخیل المصومۃ والانعام، مویشی چاہیے، فارم ہاؤس چاہیے، دولت چاہیے، ساری زندگی کی وہ رونقیں چاہیے جس سے انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. یہ تو ہے تم کو دل لبھانے والی ہے. لیکن یاد رکھو ایک اہم بات یہ ہے، ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ محبت کس کی غالب ہے یہ دیکھا جائے گا. دنیا کی ہے یا اللہ تعالیٰ کی ہے؟ سونے چاندی کے ڈھیر کی ہے یا اللہ تعالیٰ کی ہے؟ محبت کس کی غالب ہے؟ اپنے گھر کی ہے یا پھر جنت کی ہے؟ محبت کس کی غالب ہے؟ غالب اور مغلوب میں فیصلہ کیجیے آپ. اور غالب اور مغلوب میں کون سی چیز غالب ہے، کون سی چیز مغلوب ہے، وہ اتنا پریکٹیکل ہے، عملی ہے. ہر شخص فیصلہ کر سکتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں. ڈائری بنا کر آپ لکھ سکتے ہیں کہ میرے دل میں یہ چیز غالب ہے، یہ چیز مغلوب ہے. مثلا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ میں قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا. اے نبی آپ ان سے پوچھئے ابا زیادہ عزیز ہے یا اللہ اور اس کا رسول؟ بچے زیادہ عزیز ہیں یا اللہ اور اس کا رسول؟ خاندان والے زیادہ عزیز ہیں، بیوی یا اللہ اور اس کا رسول؟ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، جمع شدہ پونجی وہ زیادہ عزیز ہے. اقترف تعبیر میں دیکھیے سلیکٹڈ مال جمع کر چھاٹ چھاٹ کے جو اپنے لیے رکھا، کما کے جمع کر کے. جو بیکار تھا وہ تو خیر خیرات کر دیا، ادھر ادھر خرچ کر دیا، لیکن جو چنی ہوئی چیزیں تھی وہ اپنے لیے اٹھا کے رکھی. اموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها، اور وہ تجارت زیادہ عزیز ہے جس پہ محنت نہ کرو تو فلاپ ہونے کا ڈر ہے، بہ جانے کا ڈر ہے، مانگ پڑنے کا ڈر ہے، یا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول. ومساکین ترضونها، اور وہ گھر جس سے تم مطمئن ہو، جس پر تم خوش ہو، وہ زیادہ عزیز ہیں، وہ زیادہ مطلوب ہے، ان کی محبت غالب ہے یا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول. کہا ہے دیکھ لو، آزما لو. اگر تم کو اپنے والدین، باپ، دادا، نانا، نانی، کلچر، خاندان، پرکھوں کے رسم و رواج عزیز ہے اور ان کے رسم و رواج کی وجہ سے تم شریعت کو چھوڑ رہے ہو، ان خرافات کی وجہ سے تم سنتوں کو چھوڑ رہے ہو کہ ابا کرتے تھے، ابا کے ابا کرتے تھے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، لیکن ابا کرتے تھے، دادا ابا کرتے تھے، یہ میرے خاندان کا رواج ہے. جس کے معنی تمہارا اپنا کلچر تم کو محبوب ہے، اللہ تعالیٰ محبوب نہیں ہے. پھر انتظار کرو، پھر انتظار کرو. وابناؤکم، بیٹے آزما لو، آزما لو. اولاد زیادہ عزیز ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ عزیز ہے. تھرمامیٹر دے دیا، بخار کیسے چیک کرتے ہیں آپ آسانی کے ساتھ، 1 منٹ چاہیے 60 سیکنڈز، ایسے ہی آپ دیکھ لیجئے. اولاد کی محبت
یا اللہ کی محبت، دونوں میں سے غالب کون ہے؟ اولاد کی شکایت آئی، اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، نماز چھوڑ رہی ہے اولاد، نظر انداز کر رہے ہیں، اسکول چھوڑ رہے ہیں، اور گھر سر پر اٹھا رہے ہیں، ڈنڈے بھی اٹھا رہے ہیں، مار مار کے اسکول بھیج رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے، کوئی فکر چھوڑو، نماز کا کوئی مسئلہ نہیں، بے حیائی کر کے آ رہا، کوئی فکر نہیں، بازو والے آ کے کہہ رہے ہیں میرے بچے کو تمہارے بچے نے خوب مارا، ظلم کر کے آ رہا ہے، فرعون کے راستے پہ چلنا شروع کر دیا، اور بچے کی کمر تھپک کے کہہ رہے ہیں بڑا ڈومینیٹو ہے، بڑا تیز تلوار ہے، جس کے معنی اللہ کی محبت غالب نہیں، اور اللہ کی محبت غالب ہے، پھر انتظار کرو، انتظار کرو، بیٹا فرعون بنے گا اور تم کو بھٹو کے گھر میں لے جا کے چھوڑے گا، پھر بس وقت یاتی اللہ کے امری، آزمانی دے، اللہ کی محبت غالب ہے، یا پھر ارشاد فرمایا خاندان کی، کنبے کی ہنسی مذاق کا دور چل رہا ہے، تفریح کا مزاج بنا ہوا ہے، خوشحالی ہے، فارغ البالی ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، اور خاندان کو چھوڑ کر مسجد کی طرف نکلنا مشکل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی گھر کی طرف اللہ کا نمائندہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہاں ہے کامیابی، لیکن قدم نہیں اٹھ رہے ہیں، بال بچوں میں دل لگا ہوا ہے، کھیل کود میں دل لگا ہوا ہے، اور ان سے ہی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی جا رہی ہیں، جس کے معنی ہے کہ اولاد کی محبت، گھر کی محبت، بال بچوں کی، کنبے کی محبت غالب ہے، اللہ کی محبت دبی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی آخرت کی محبت مغلوب ہے، اس کو تم نے اپنے دلوں میں جگہ نہیں دی، تجارت ہے، دکان ہے، چمکی جا رہی ہے، گاہک کی لائن لگی ہوئی ہے، اذان ہو گئی، اب ہاتھ چھاڑ کے اٹھنا مشکل ہو رہا ہے، نماز کو ٹال رہے ہیں، نماز ٹل جائے لیکن تجارت نہ ٹلے تو سمجھ لو پھر دکان کی محبت غالب ہے، تجارت کی محبت غالب ہے، اور گھر ہے، آشیانہ ہے، آرام دہ گھر ہے، اور اس گھر کی پوری راحتیں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرما دی، اور اللہ تعالیٰ کے دین پہ مصیبت آئی ہوئی ہے، گھر سے نہیں نکل رہے ہو، گھر نہیں چھوڑ رہے ہو، اپنے گھر کو سب کو سمجھ رہے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ سیلاب تو آیا ہوا ہے نا، یہ بدتمیزی کا، یہ ارتداد کا، یہ وہ طوفان آیا ہوا ہے بد اخلاقی کا، وہ دوسروں کے گھر تک، میرے گھر تک تو نہیں آئے گا، اب وہ اپنے آپ کو مست رکھے ہوئے ہو، اور یہ فکر نہیں کر رہے ہو کہ حالات تبدیل ہو، یہ فکر نہیں کر رہے ہو کہ ماحول بنے، اسلامی ماحول بنے، گناہوں کا ماحول ختم ہو، اس کے لیے نہ قرآن ہے، نہ کبھی گھر سے نکلتے ہو، نہ جدوجہد کرتے ہو، تو اس کے معنی ہے کہ یہ آرام دہ آشیانوں کی محبت بہت غالب ہے، جنت کی محبت دل میں نہیں ہے، بولنے کی باتیں یہ دی اللہ تعالیٰ نے خود میں جانچ لو کا، تم خود جانچ لو، نماز ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، فنکشن چھوڑ کے نکلنے کا دل نہیں بول رہا ہے، پہلے دعوت کھا لوں، پہلے مجلس میں شرکت کر لو، پہلے فارغ ہو جاؤ کھانے سے، پھر نماز کبھی پڑھ لیں گے، قضا کر لیں گے، تو اس کے معنی یہ کہ اللہ کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہے، اس کے رسول کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہے، کھانے کی محبت ہے، تو کھاؤ، پھر اللہ تعالیٰ لائے گا، کیا لائے گا؟ ارشاد فرمایا کہ فتربصوا، تو ہاتھ لگا کے بیٹھو، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، ہم اپنا فیصلہ لائیں گے، بیماریوں کی شکل میں لائیں گے، وباؤں کی شکل میں لائیں گے، حادثات کی شکل میں لائیں گے، اختلافات کی شکل میں لائیں گے، ظالم حکمرانوں کو مسلط کر کے ہم فیصلے لائیں گے، انتظار کرو، پھر انتظار کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے سائے میں اپنے آشیانے کو چھوڑ دیا اللہ کے دین کے لیے۔ میں کرتا ہوں نا، وہ کوئی چار مینار کے دامن میں نہیں تھا، کعبۃ اللہ کے دامن میں تھا، وہ کعبۃ اللہ جس کو دیکھنے کے لیے، جس کے اطراف طواف کرنے کے لیے پہلے تو آپ 2.5-3 لاکھ دیتے تھے، اب تو معلوم ہوا 7-8 لاکھ دینا پڑے گا، کمانے والے کما بھی رہے ہیں وبا سے، تو جس کو دیکھنے کے لیے ہم اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں، وہ کعبۃ اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، کیوں؟ اللہ کا حکم، اس کی محبت، اس کے دین کا غلبہ۔ یہ شاید فرمایا، دیکھو تم اندازہ کر لو کہ کس کو ترجیح دے رہے ہو، تم کو اچھے کھانوں سے نہیں روکا گیا، اچھے لباس سے تم کو نہیں روکا گیا،
अच्छे घर में रहने से तुमको नहीं रोका गया, माकूल सवारी इस्तेमाल करने से तुमको नहीं रोका गया, और मोहब्बत किसकी है? परवरदिगार की है कि सवारी की है? एक साहब को मैंने देखा सुबह उठते फजर वजर नहीं पढ़ते, 40-45 मिनट कार को साफ करते, नीचे से भी साफ करते, सीटों से साफ करते। ये तो फिर ठीक है, उसी कार में वो हादसा करेगा, उसी कार में तुम्हारा जनाजा निकलेगा, देखते रह जाओ। असल अल्लाह की मोहब्बत, उसके रसूल की मोहब्बत, उसकी किताब की मोहब्बत, आखिरत की चाहत। और तुसिरून हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझ रहे हो, किस हसरत से छोड़कर जाओगे, किस हसरत से छोड़कर जाओगे। अफसोस तो उस वक्त होता है, बड़े चाव से और बड़ी मेहनतों से अब्बा जान ने कार खरीदी थी, उंगली लगाने किसी को नहीं देते थे, मेंटेनेंस था बड़ा, लेकिन बस अब्बा गुजर गए और उसको भेज दिया, बच्चों ने भेज दिया उसको। कैसे? उसको भेज दिया कोड़ियों के मौत, उनके कोई काम की नहीं है। वो कलर मेंटेन करते थे, सफाई मेंटेन करते थे, वो उसको चलाते थे, सिंगल हैंड, वो सब होगा, लेकिन बच्चों को जरूरत थी। अब किसी ने खरीदा है, ठोक रहा है। ये है तुम्हारी विरासत, ये है तुम जो छोड़कर जा रहे हो। असल चीज है अल्लाह ताला की फरमाबरदारी, आखिरत को अपनी मंजिल समझना और आखिरत की मंजिल के लिए तैयारी करना। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि सरल हयात दुनिया, बहुत ही नफ्सियाती बात कही गई। किसी अच्छी चीज से मैंने पहले ही अर्ज कर दिया, मना नहीं किया गया, लेकिन उनको पूजो मत, उनकी इबादत मत करो, उनके पीछे दीवाने ना हो जाओ। ये मेरी इबादत नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, हलका अब्दु दीनारी व दिरहमी व खमीसती व कतीफती, फरमाया बर्बाद हो गया वो शख्स जो दीनार और दिरहम की पूजा करता है, जो शेरवानी और सूट की पूजा करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दो लिबासों का लफ्ज फरमाया वो अरबों में राइज थे। हमारे यही है, दीवाने हुए जा रहे कपड़ों के पीछे, दीवाने हुए जा रहे हैं दौलत के पीछे, रुपयों के पीछे। जहां दीन के अहकाम छूटे, जहां शरीयत के अहकाम छूटे और जहां किसी हराम का इर्तिकाब हुआ, इन सारी चीजों के लिए तो आप समझ लीजिए ये सारी चीजें मतलूब है, अल्लाह उसका रसूल मतलूब नहीं, आखिरत मतलूब नहीं। सरल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी को आखिरत पे न तरजीह दो, आखिरत पे तरजीह न दो। आखिरत तुम्हारा मतबे नजर, आखिरत के लिए जिद्दोजहद, भली जिंदगी गुजारो, शरीफाना जिंदगी गुजारो, अच्छी जिंदगी गुजारो। अम्मा भी नेमती रब्बी का फहदीस, अल्लाह की नेमतें तुम्हारे बदन पर रहें, अल्लाह ने उनको आराम नहीं किया, मना नहीं किया, उनके बंदे बनकर जिंदगी गुजारो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे कि इतना लोग जो है दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं। बहरैन से माल आया, बहरैन से इस्लाम की खिदमत के लिए दौलत आई, कुछ चांदी होगी, सोना होगा, अशरफी होगी, रिवायतों में आता है बहरैन से कुछ माल आया। तो कुछ लोग फजर की नमाज में जल्दी जल्दी आ गए और नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे पीछे आने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा मकसद, कि वो जो माल आया उसमें तुम्हारा हिस्सा होना चाहिए, हिस्सा मिलेगा, घर में बैठो, परेशान क्यों? अकाबिर सहाबा में से नहीं है, ना हजरत अबू बकर आए, ना हजरत उमर आए, ना हजरत उस्मान, ना हजरत अली, ना अशरे मुबशरा, ये अकाबिर सहाबा नहीं। इनको तो इन्होंने तो पूरी दुनिया कुर्बान कर दी थी। नए नए लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था वो लोग आगे पीछे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो तुम्हारा हिस्सा तुमको मिलेगा, जो हिस्सा तुमको मिलना है उससे मैं महरूम नहीं करूंगा, बैतुल माल से जिसको जो मिलना है उससे मैं तुमको महरूम नहीं करूंगा। याद रखो, इरशाद फरमाया, मल फक्र अख्शा अलैकुम, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, फक्र फाके का थोड़ी मुझे डर है, भूखो मरोगे, नहीं, इसका कोई डर नहीं, इसका कोई डर नहीं है मुझे फक्र फाके का। मुझे डर है तो दौलत का है कि दौलत के पीछे तुम दीवाने हो जाओ, दौलत कमाने के पीछे तुम दीन को, आखिरत को फरामोश कर दो, ये डर है मुझे, इसका अंदेशा है। ऐसे ही पिछली उम्मतें हलाक हुई, फरमाया पिछली उम्मतों का भी यही आलम हुआ कि दुनिया उनकी मत में नजर बन गई, दुनिया उनका मकसद बन गई,
دنیا کے لیے جیتے رہے دنیا کے لیے مر گئے، خالی ہاتھ چلے گئے، یہ کیفیت نہ ہو تمہاری فرمان کہ تمہارے اندر یہ ایک لالچ کسی کیفیت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جو تمہارے گھر پہنچا رہا ہے، حصہ جو تمہارا مل رہا ہے، اس پہ تم خوش رہو، کھانے رہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرماتے ہیں، ارشاد فرما وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا اور آخرت پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو پھر جہنم اس کا ٹھکانہ نظر آنے لگے گی، اس پر اس کے لپکتے شعلے نظر آئیں گے، اس کی دہکتی آگ نظر آئے گی، اس کے بیچوں بیچ تڑپتے ہوئے مجرم نظر آئیں گے۔ اس وقت ان کو پتہ چلے گا دنیا کی کیا حقیقت تھی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور رہا وہ شخص جس کو پروردگار کے روبرو کھڑے ہونے کا ڈر ہے، خاف مقام ربی، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، اللہ تعالیٰ حساب کتاب دے رہا ہوگا، ادھر فرشتوں کی صف ہوگی، ادھر نبیوں کی صف ہوگی، صالحین ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، آبا اجداد ہوں گے، بال بچے ہوں گے۔ اس دن میں ذلیل ہو جاؤں تو میں کہیں کا نہیں رہ جاؤں گا، یہ جس کے اندر احساس ہے، مولا کو حساب کتاب دینا۔ ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور پھر اس نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا، خواہشات کا غلام نہ بنا، اس نے روکا اپنے نفس کو خواہشات کا غلام بننے سے۔ خواہش کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، خواہش کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے آپ پر قابو رکھا، سیلف کنٹرول، خواہشات کا غلام نہ بنا، ایسے شخص کے لیے تو بس جنت اس کا ٹھکانہ ہے، اس کا احساس۔ آخرت کو اس نے اپنی منزل سمجھی، جنت کو اس نے اپنی منزل سمجھی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو اس نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھا، وہ زندگی بسر کی جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی وہ نعمتیں عنایت فرمائے گا، وہ کامیابی عنایت فرمائے گا جو انسان کی لازوال کامیابی ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دل لگی کرتے اور کہتے کہ ذرا قیامت کے بارے میں بتائیے، کتنے بج کے کتنے منٹ پہ لنگر انداز ہونے والی ہے۔ مرساھا، بڑی جو کشتیاں ہوتی تھی سمندر میں، آج کل کیا ہے پتہ نہیں، اس میں ایک لنگر ہوتا تھا، بڑی سی زنجیر، اس زنجیر کے نیچے وزن، تو وہ جب ساحل پہ لگتے تو وہ لنگر نیچے ڈال دیتے تھے اور وہ نیچے جا کر وہ پکڑ لیتا تھا، کانٹے وانٹے ہوتے تھے اور پھر کشتی اپنی جگہ ٹھہر جایا کرتی تھی۔ اب آج کل کا موجودہ نظام مجھے معلوم نہیں، پچھلا نظام بھی میں خود تھوڑی دیکھا ہے تو پڑھا ہوا ہوں، تو اس کو لنگر کہتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، یہ بدتمیزی کے ساتھ کہتے تھے، یسألونک عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں رسول آپ سے پوچھتے ہیں، ایان مرساھا، کب لنگر انداز ہو رہی ہے، کب آنے والی ہے، ذرا بتائیے، ٹرین کب پلیٹ فارم پہ آنے والی ہے، اس طرح کا مذاق کرتے۔ فیما انت من ذکراھا، آپ کو اس کا کیا علم ہے اللہ کے رسول، آپ کو اس کا کوئی علم نہیں۔ الی ربک منتہاھا، اس کا نہایت، اس کا منتہا علم، اس کا آخری علم بس اللہ کو ہے۔ انما انت منذر من یخشاھا، آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں ان لوگوں کو جن کے دل میں خشیت ہے، جن کے دل میں خوف و خشیت ہے، جن کے دل میں اصلاح کا جذبہ ہے، جن کے اندر تبدیلی کا جذبہ ہے، ان کے لیے آپ آگاہ کرنے والے ہیں۔ آپ قیامت کا ذائقہ کھینچ کے قائم صدی ہجری وغیرہ تھوڑی بتائیں گے، نہیں، یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ فرمایا آپ کی ڈیوٹی انذار، آگاہ کرنا، خبردار کرنا، اس کی تیاری کے لیے تربیت کرنا، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ کأنہم یوم یرونہا، ابھی تو انکار کر رہے ہیں جس دن قیامت کو دیکھیں گے۔ کأنہم، ان کا عالم یہ ہوگا گویا کہ جس دن یوم یرونہا، قیامت کی گھڑی کو دیکھیں گے تو ان کا ایسا عالم ہو جائے گا جیسے کہ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، جیسے دنیا میں ان کا قیام نہ رہا مگر یہ کہ عشیۃ او ضحاھا، عشیۃ کہتے ہیں کہ زور کا وقت ختم ہو کر سورج ڈوبنے تک کا جو وقت ہوتا ہے 2.5-3 گھنٹے کا، وہ عشیہ کہلاتا ہے۔ ضحیٰ کا وقت کہتے ہیں اشراق ختم ہونے کے بعد ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے 2.5-3 گھنٹے کا جو وقت ہوتا ہے اس کو ضحیٰ کہتے ہیں۔ سورۃ الضحیٰ بھی ہے، وہاں بھی تشریح آئے گی انشاءاللہ، اور اردو میں عام طور پہ چاشت کا وقت کہتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان کا عالم یہ ہوگا کہ وہ قیامت کے دن دنیا کی زندگی کے بارے میں کہیں گے
گویا صبح 2-2.5 گھنٹے گزارے ہوئے ہیں یا شام کے 2-2.5 گھنٹے گزارے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ ہماری زندگی نہیں تھی، اس سے طویل ہماری زندگی نہیں تھی. کیوں؟ قیامت کی جو ہولناکی ہوگی اور جو 50,000 سالہ مدت والا دن نہ ڈالے اور نہ وہ گزرے، بالکل سورج ہے کہ چمک رہا ہے، کھڑے ہوئے ہیں، وہ دن جب سامنے آئے گا تو پتا چلے گا دنیا کی زندگی اتنی مختصر تھی، اتنی مختصر تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. امام مسلم نے حضرت انس سے روایت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک میدان حشر میں یؤتی بِأَنْعَامٍ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، دنیا میں جو صاحب خوب ناز و نعیم کے ساتھ رہے، بِأَنْعَامٍ افعال التفضیل کا صیغہ ہے، مولوی حضرات سمجھ رہے ہوں گے، جو خوب نعمتوں میں پلے بڑے، ان کو جن کے لیے آگ کا فیصلہ جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو، من اہل النار، ان کو لایا جائے گا اور ان کو جہنم کا مزہ چکھایا جائے گا. فَيُصْبَغُ صَبْغَةً، ووٹ ڈالنے کے بعد ایسا نشان لگایا جاتا ہے نا، یہ آپ ترجمے میں اسی کو ذہن میں رکھیے. صبغۃ، یصبغ صبغۃ کے معنی بس ایک نشان لگایا جائے گا، ایک ٹپکا، جہنم کا ایک ٹپکا لگایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا دنیا کی زندگی کس خوشحالی کے ساتھ گزری، وائٹ ہاؤس میں کیا کیا موج کرتے تھے، تو وہ جواب دے گا کہ دنیا میں خوشی تو دیکھی، مصیبتیں جھیل کے آیا آپ نے، بڑی سختی کی زندگی تھی، مصیبت کی زندگی تھی، پوری دنیا کا تعیش وہ ایک لمحے میں بھول جائے گا جب جہنم کا ایک ٹپکا کیا لگ جائے گا، ایک اس کا چھوکا کیا آ جائے گا تو پوری نعمتیں بھول جائے گا. اور ارشاد فرمایا ایک ایسے شخص کو بھی لایا جائے گا جو دنیا میں بہت اشد بغصر، بڑی شدید زندگی گزارا تھا، جھوپڑی اس کی چھین لی جاتی تھی بیچاروں سے. حالت ہے نا آج کل سلم ملک کے دلی میں، یو پی میں آپ دیکھ رہے ہوں گے مسلمانوں کی پوری آبادیوں کے پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے. لہٰذا فرمایا کہ ایک ایسا مصیبت زدہ جس نے ساری زندگی مصیبتیں جھیلی تھی لیکن تھا ایمان والا، اور اس کو لا کر جنت کا ایک ٹپکا اس کو لگایا جائے گا، جنت کا ایک چھوکا ہوگا جو اس کے چہرے کے پاس سے گزرے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنی تکلیفیں اٹھائی، تو کہے گا مولا تکلیف کس کو کہتے میں نہیں جانتا ہوں، راحت ہی راحت ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے. یہ ہے آخرت کی نعمتیں، یہ ہے آخرت کی زندگی، یہ ہے آخرت کی صعوبتیں، مشقتیں، مصیبتیں. ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے، ان عذابوں سے، مشقتوں سے بچنے کے لیے اور جنت کی راحتوں کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وہ فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس کے لیے اسٹرگل کرو، محنت کرو، اس کو اپنا مقصد زندگی بناؤ، اس کو ترجیح دو، پھر اس کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیسی توفیق ہوگی، اللہ تعالیٰ کی کیسی ہدایت ہوگی، کیسی نصرت ہوگی، کیسے مدد ہوگی اور کامیابی کے راستے کو تم کو کیسے چلائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.